अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम आशफा आसाम है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच हूँ। मेरे प्रोग्राम का मकसद स्किलफुल पाकिस्तान है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। आज हमारे प्रोग्राम में ज़ीशान अली हैं जो कि ऑडिट एग्जीक्यूटिव हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि आपके और मेरी ऑडियंस आपके बारे में जान सके। ओके। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं एक ऑडिट एग्जीक्यूटिव हूँ ड्यूरामैक्स प्राइवेट लिमिटेड लाहौर में। ये कंपनी बेस्ड करती है डीएचए फेज 6 में और ये एक पॉलीमर कंपनी है, प्लास्टिक की प्रोडक्शन करती है। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी फाइनेंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से और उसी के साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने इसको ज्वाइन किया और उसको अवेल किया। आई थिंक काफ़ी है ये। जी, ज़ीशान, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऑडिट एग्जीक्यूटिव होता क्या है? मतलब वो ऑडियंस तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं जानती। काइंडली बताइएगा ताकि वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो वो आ सके। ठीक है। बेसिकली किसी भी कंपनी में 2 तरह के ऑडिट होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। जो इंटरनल ऑडिट होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है? वो ये काम होता है कि ये जो तंज़ीम के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह होती है, उसको रिव्यू करता है और उसके जितने भी अंदरूनी मामलात होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग का जायज़ा लेता है, उनकी दुरुस्तगी को यकीनी बनाता है और जो भी हमें रिस्क होते हैं, मुमकिना कंपनी को खतरात होते हैं, उनकी निशानदेही करता है और बेहतरी के लिए तजावीज़ काम करता है। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो अपनी टीम के साथ मिलके इन तमाम कामों का जायज़ा ले और उनमें उनकी मदद करे और रहनुमाई करे। हेलो। हाउ डज़ इंटरनल ऑडिट डिफर फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट? अंदरूनी ऑडिट बैरूनी ऑडिट से कैसे मुख्तलिफ होता है? जो अंदरूनी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट, बेसिकली ये तंजीम के अंदर काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। इसमें ये होता है कि ये जितने भी उसकी कारकर्दगी होती है, जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी जांच वगैरह करता है और बेहतरी के मौके तलाश करता है। लेकिन जो बैरूनी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट जिसे कहते हैं हम, वो एक आज़ाद फ्रीक होता है, इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, वो बाहर से आती है और वो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो उसकी रिपोर्टिंग करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1 साल में करवाना ज़रूरी होता है एक्सटर्नल ऑडिट, जबकि इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कंपनी अपने ऑडिटर्स खुद हायर करती है और उनसे काम करवाती तो इसके लिए कोई स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है या कोई भी कर सकता है? किसके लिए? एक्सटर्नल ऑडिट के लिए या इंटरनल ऑडिट के लिए? इंटरनल ऑडिट के लिए। इंटरनल ऑडिट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन फाइनेंस में ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम आपके पास जितने भी सर्टिफिकेशन हों वो वेल एंड गुड होता है। एसीसीए, सीए, आईसीएमए और इसके साथ इंटरनल ऑडिट कोर्स होता है सीआईए का, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, वो हो जाए तो बेस्ट। मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए फाइनेंस में। अच्छा, मीन्स बस ग्रेजुएशन है, इसमें कोई प्रैक्टिकल स्किल होना ज़रूरी नहीं? प्रैक्टिकल स्किल्स कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आपकी इंटर्नशिप की हो आपने ऑडिट में, या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो ऑडिट में, तो कंपनीज वो डिमांड करती हैं। अदरवाइज कुछ कंपनीज हैं जो ये डिमांड नहीं करती, वो फ्रेश ग्रेजुएट को हायर कर लेती हैं और बाद में उसको प्रैक्टिस खुद करवा देती हैं। जी, वो जैसे इंटर्नीज हायर करते हैं तो फिर इसका स्कोप और पे स्केल अच्छा है ऑडिटर का? ऑडिटर की जॉब बहुत मज़े की होती है। ये जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड होता है। इसको कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स की होनो होती है, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे क्या है। ये एक समझ लें कि एक अथॉरिटी होती है कंपनी में। कारोबारी माहौल में अंदरूनी ऑडिटर के सामने क्या चैलेंजेस हैं? व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस बाय
इंटरनल ऑडिटर इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट? आजकल को जो पाकिस्तान का माहौल चल रहा है या बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसमें अंदरूनी ऑडिटर को क्या चैलेंजेस सामने आते हैं? इसमें जो की चैलेंजेस होते हैं उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से, और उम, इन चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए खुद को मुसलसल अपडेट रखना पड़ता है हमें, ताकि हम उन चैलेंजेस को देख सकें, क्योंकि एक ऑडिटर को अप टू डेट रहना पड़ता है हर वक्त। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे अब टाइम है और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो क्या आपके वाले एरिया में ऑडिट में वो इसका यूज़ है या नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक तो ऑडिट में इस तरह का कोई रोल देखा नहीं गया, मेरे सामने नहीं आया। इसका बुनियादी वजह ये भी है कि जो सोचने की या समझने की, फ्रॉड को देखने की स्किल्स इंसानी दिमाग में है, वो खैर अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जान सकी उसको। ऑडिट प्रोसेस एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या आप एक्सप्लेन कर सकेंगे स्टार्ट से फिनिश तक? जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। इसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है। उसमें ये होता है कि ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव और स्कोप और मेथोडोलॉजी को देखा जाता है। उसके बाद फील्ड वर्क आ जाता है। इसमें हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज़ करते हैं, डाटे को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। एनालाइजिंग में उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है और फिर उसकी फाइंडिंग्स देखी जाती हैं, निकाली जाती हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग का सेशन आता है। जो भी फाइंडिंग्स निकली हैं उनको आपने एक ऑडिट रिपोर्ट में प्रिपेयर करना है और फिर उसको जो भी रिकमेंडेशन है उनको आपने प्रेजेंट करना है, जो आपकी मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी की, उसको। और उसके बाद उसको प्रेजेंट करने के बाद आपने उसका फॉलो अप देना होता है। फॉलो अप में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि आप की जो आपने जो जायज़े लिए थे, जो आपने उसकी फाइंडिंग्स निकाली थी, क्या उनके ऊपर अमल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तकरीबन 5 से 6 पॉइंट बनते हैं। क्या हर आम आदमी ऑडिटर बन सकता है? आम आदमी से आपका मतलब? मतलब भई आप जैसे देख लें कि मतलब एक तो आपने ये कहा ना कि अच्छी क्वालिफ़िकेशन फाइनेंस में क्वालिफ़ाइड होना ज़रूरी है। जी। तो स्किलफुल पाकिस्तान के लिए मैं पूछ रही थी कि स्किलफुल पाकिस्तान के लिए अगर ऑडिटर का स्कोप है, तो क्या हमारा जो यूथ है उसको इस साइड पे जाना चाहिए या नहीं? फाइनेंस वाली जो सर्टिफाइड या डिग्रीज़ हैं इनकी तरफ, या स्किल्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए, स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। किसी भी तंज़ीम में, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में, आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, स्किल तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल आती है, आपकी पब्लिक डीलिंग आती है, वो आपकी किस तरह की है। इंसानी जो रवैये हैं, उनमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बंदा ऑडिट में नहीं आ सकता, वो इसमें काम कर ही नहीं सकता मेरे ख़्याल से। क्योंकि वो एक महदूद किस्म का बंदा होता है और वो शायद ये तमाम तरह की चीज़ें जिसमें आपको एक कह लें कि आपने एक लोमड़ी का किरदार अदा करना है, बातें निकलवानी है, बातें पूछनी है, बातें पूछ के आपने उनसे अपनी फाइंडिंग निकाल के तो आपने वो रिपोर्ट में डालनी है। तो आई थिंक सो कि इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा ये काम नहीं कर सकता। एक्सट्रोवर्ट बंदा बहुत ज़बरदस्त काम कर सकता है इस फ़ील्ड में, स्पेशली ऑडिट की फ़ील्ड में। हाँ, फाइनेंस में या अकाउंटिंग में जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन ये है कि वो ऑडिट में इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा नहीं आ सकता, उसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। जी, एक्चुअली ज़ीशान मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि क्योंकि हमारे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि आप डिग्रीज़ लेने ना जाएँ और आप स्किल्स सीखें और उससे आप अर्निंग करें और ये आपके लिए बेस्ट वे है। तो ये मेरा सवाल था कि जैसे आप बीइंग अ ऑडिटर एक अच्छा अर्न कर रहे हैं और एक स्कोप है और एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, तो क्या
اسکلز ہونا بھی ضروری ہیں ساتھ کہ آپ سیکنڈلی اس کو یوز کر لیں، یا آڈیٹر بس آڈیٹر ہی رہے گا؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں، آپ اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ میرا کر دیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آج کل انفلوئنسرز کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈگریز مت لیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں مت جائیں، آج کی یوتھ مت جائے، کیونکہ آپ پریکٹیکلی وہاں سے کچھ ارن نہیں کر پاتے۔ جب آپ ڈگریز لے کے باہر نکلتے ہیں تو آپ زیرو پہ ہوتے ہیں، آپ کو اسکلز ری اسکل ہونا پڑتا ہے پھر سے پریکٹیکل فیلڈ میں آ کے۔ تو بجائے آپ اس کے کہ آپ وہ ڈگریز والی سائڈ پہ جائیں، آپ اسٹارٹ سے ہی ایسی اسکلز سیکھیں کہ جو آپ کو پریکٹیکلی آپ کو ہر چیز سکھا رہی ہو۔ تو آپ کی فیلڈ آڈٹ میں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو فائنینس میں ڈگری چاہیے، تو یہ بیسٹ وے ہے ہماری یوتھ کے لیے، اسکلفل پاکستان کے لیے۔ یا ہم وہ اسکلس سیکھیں جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے، یا ویب ڈیولپمنٹ ہے، یا ویب سائٹس میکنگ ہے، یا کچھ اس طرح کی میڈیکل بلنگ ہے۔ وہ فیلڈز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہیں، جو ان شارٹ ٹائم ہم زیادہ جلدی سیکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے ارن بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ نے ایسے لوگوں کو انفلوئنسر کہا ہی کیوں کہ جو لوگ آپ کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو جب نزول وحی کا وقت تھا تو سب سے پہلے قرآن کی آیت بھی یہی اتری تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ لوگ آپ کو اگر پڑھنے سے روک رہے ہیں تو یہ آپ کے انفلوئنسر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ بنتا ہے اس کے اوپر۔ دوسری بات، اسکلز ہونا ضروری ہے، میٹر کرتا ہے، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی پروفیشنل لائف میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان اسکلز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے، یہ بات تو ضروری ہے۔ آپ کے کالجز، آپ کے یونیورسٹی آپ کے اندر اسکلز ڈیولپ نہیں کرتے کیونکہ وہ آج کل بزنسز چلا رہے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ڈگری لینا چھوڑ دیں۔ آپ پڑھیں، آپ پڑھیں گے، آپ کے کانسیپٹس بنیں گے، آپ پھر ان کانسیپٹس کو پریکٹیکل لائف میں جا کے امپلیمنٹ کریں گے۔ جب ایک بندے کے پاس فائنانس کے بیسک کانسیپٹس ہی نہیں ہے، بیسک انٹریز جس طرح ڈبل انٹری سسٹم ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، یا جنرل انٹریز ہیں، وہ اگر ایک بندے نے پڑھی ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، اس کے بیسک نالج ہی نہیں ہے، تو وہ پریکٹیکل فیلڈ میں اس کے پاس اگر اسکل کیسے آئے گی جب اس کو بیسک نالج ہی نہیں ہے؟ تو بیسیکلی یہ جتنی بھی آپ کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ آپ کو بیسک نالج فارم کرتی ہیں، امپلیمنٹ ہم نے اس کو خود کرنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کو نکلتے وقت، یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے وقت آپ کو جاب آپ کے ہاتھ میں دے۔ ہر انسان ہر نیچر کا نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کا گڈ لک ہوتا ہے، وہ نکلتے ساری ان کو جاب مل جاتی ہیں، کچھ 7 سال 2 سال ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سکلز میٹر کرتی ہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں۔ میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں، میں ایک بالکل اسکل لیس بندہ تھا، میرے اندر کوئی اسکل نہیں تھی۔ میں جب یونیورسٹی جوائن کی، پنجاب یونیورسٹی لاہور، تو میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، نہ میرا کوئی سوشل گیدرنگ تھی نہ کچھ تھا۔ تو وہاں پہ میرا انٹروڈکشن ایک آرگنائزیشن سے ہوا، جو بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن تھی۔ میں اس کے ساتھ لنک ہوا، 4 سال میں یونیورسٹی کے انہیں کے ساتھ لنک رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے پروگرامات وغیرہ تھے میں نے ان کو جوائن کیا۔ ان کو جوائن کرنے کے بعد ایک دماغ کے دریچے کھلے، روشن ہوئے، اور آنکھیں کھلیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں۔ ایک مطلب کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ لائف میں، ایک پریکٹیکل لائف میں آپ نے ایک پروفیشنل لائف گزاری۔ ان کا بھی بہت بہت شکریہ، وہ ایک اچھی تنظیم تھی اور انہوں نے میرے اندر بہت ساری اسکلز ڈیولپ کی۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹ کو مشورہ یہی ہے کہ یونیورسٹی میں جب وہ جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں ڈگری لینے کے لیے، تو وہاں پہ یہ دوسرے چکروں میں ڈرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تاکہ آپ کے اندر وہ ایسی اسکلز اور ایسی مہارت پیدا کر دے جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کے لیے مؤثر ہو۔ اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو انفلوئنسر کیوں کہا جو آپ کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ جی ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، تو اور جو ملین لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور پاکستان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، پوری یوتھ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ان پاکستان تو کو ٹک ٹاکرز کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے، آپ ہر بندہ ٹک ٹاکر بننا اسٹارٹ کر دیں۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو خود سمجھنی چاہیے۔
جو بندہ اگر پروفیشنل لائف میں آ رہا ہے اس کا ذہنی بچوں والا ہے تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جی، ہمارا مشن اسکلفل پاکستان بھی اسی لیے ہی ہے کہ ہم کلیریفائی کریں، ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آئے ہم اس کو کلیئر کر کے بتائیں کہ کوئی بھی آڈینس اگر آڈینس میں سے کوئی بھی دیکھے تو اس کو یہ کلیئر کر پائے کہ واقعی میں اس کو کیا سیکھنا ہے. اگر آپ آج ایگزیکٹو آڈیٹر ہمارے پاس ہیں تو ایگزیکٹو آڈیٹر کا کیا رول ہے اور کیا کچھ وہ کر سکتا ہے اور کیا ڈگری ریکوائر ہے، ساری انفارمیشن اس کو یہاں سے ملے. تو آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے. جی نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ہاؤ ڈو آڈیٹر آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل رسک؟ آڈیٹر جو ہے وہ پوٹینشیل ممکنہ خطرات اور کمزوریوں کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاسک سائن کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے کہ آپ نے ان ڈپارٹمنٹس کا آڈٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہماری کمپنی میں ابھی ریسنٹلی اکاؤنٹ ریسیویبل کا آڈٹ چل رہا تھا. اس کے بعد ہم نے اسٹاک آڈٹ کیا. ابھی آج کل ہم آئی ٹی آڈٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس ڈپارٹمنٹ کو اسائن کیا جاتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ نے اس کا آڈٹ کرنا ہے, یا جس ڈپارٹمنٹ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل یہاں سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے فیوچر میں, تو آپ اس کا ہمیں آڈٹ کر کے دیں. تو ہم پھر اس کا یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کو وہاں پہ جو آئیڈینٹیفائی رسک ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی ایویلیوشن ہوتی ہے افیکٹونیس کی طرف, جو ایگزسٹنگ کنٹرول ہوتا ہے آلریڈی. وہاں سے ہمیں جو ڈاٹا ملتا ہے ہم اس کو فائنینشیل ڈاٹا ملتا ہے یا آپریشنل ڈاٹا ملتا ہے, ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان امپلائیز کے جو وہاں پہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز لیتے ہیں جا کے. ان کے پاس 1-to-1 فیس ٹو فیس انٹرویوز ہوتے ہیں. ہم ان سے چیزیں پوچھتے ہیں, اس طرح پوچھتے ہیں کہ نہ اگلے بندے کو فیل ہو کہ یہ میرے اوپر شک کر رہا ہے یا اس کو کوئی خطرہ ہے میرے سے. ہم بس فرینڈلی جاتے ہیں, اس کے بعد بیٹھتے ہیں, گپے شپے لگاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بات شات کرتے ہیں, اپنا کام پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں آپ کس طرح کام کر رہے ہیں یا کام کر رہی ہیں, آپ کا کام کرنے کا پروسیجر کیا ہے. وہ اپنا سارا پروسیجر رہتا ہے, جو ہمارے کوسچننگز ہوتے ہیں ہم اس سے کرتے ہیں. دین اس طرح ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا رسک ہے. پھر ہم اس کو رپورٹ میں بنا کے ٹاپ مینجمنٹ کو دے دیتے ہیں. جدید آڈٹ میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟ جدید آڈٹ میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟ جدید آڈٹ کا جو عمل ہے ٹیکنالوجی میں, اس کا ایک کردار اہم اس طریقے سے بھی ہے کہ یہ ہمیں ڈیٹا کو اکٹھا کرنے اور اس کی رپورٹنگ کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے. جیسا کہ آڈٹ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ڈیٹا انالیسس ٹولز ہوتے ہیں, اور یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ آٹومیٹک ورک فلو ہوتے ہیں. یہ ہمیں کام کی جو درستگی ہے اس کے اوپر ہماری مدد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں آپ اکاؤنٹنگ کسی سافٹ ویئر بھی آ جاتے ہیں اور ایکسل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, سیپ, پرینکل اور آٹو وغیرہ. آپ کسی ایسے شخص کو کیا مشورہ دیں گے جو آڈیٹر بننے کا خواہش مند ہے؟ آڈیٹر بننے کا خواہش مند ہے اس کو مشورہ یہ دیں گے کہ بھائی آ جاؤ, موسٹ ویلکم. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو ایکسٹراورٹ ہونا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, انٹروورٹ بندے کا کام نہیں ہے یہاں پہ. ہاں, اس سے پہلے یہ کہ وہ انٹرنشپ کرے کسی اچھی سی کمپنی میں آڈٹ میں, وہاں پہ ہو لے اس کام کی, اس کو وہاں پہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فیلڈ اس کے لیے ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں, ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ آڈٹ میں کام کیا ہوتا ہے یا کس طرح کام کرتے ہیں. ان کو اس کی فائنڈنگس کا نہیں پتہ ہوتا, پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا. جس یہ کہ کسی جگہ پہ اوپننگ ہوئی اور وہ وہاں پہ انہوں نے اپلائی کیا, وہاں پہ ان کو رکھ لیا گیا. گریجویشن میں ہم اتنا سبجیکٹ بھی نہیں پڑھتے, آڈٹ کا صرف ایک کورس ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے اکاؤنٹنگس کے اور فائنانس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں بیسیکلی زیادہ تر. تو اس کی ہاؤ نو نہیں ہوتی. تو یہ کہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے
تو اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے خود کو اس قابل کہ وہ یہ چیزیں ساری پرفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے کسی ایک چیز کو نہیں دیکھنا. فار ایگزامپل اگر ایک اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ صرف اکاؤنٹس کو ہی دیکھے گا، انٹریاں کرے گا، وہاں پہ جو اکاؤنٹنگ کے پروسیس ہے اسی کو وہ ڈیل کرے گا. ایک فائنانس والا ہے وہ صرف فائنانس کو ڈیل کرے گا، اگر سیلز والا بندہ ہے وہ صرف سیلز کے اوپر کام کرے گا، ایچ آر والا ہے تو وہ صرف ایچ آر کے اوپر ہی کام کرے گا، لیکن آڈٹ والے نے ان سب کے اوپر کام کرنا ہے. تو اگر وہ خود کو سمجھتا ہے، اس کا یہ فائدہ بھی فیوچر میں ہوتا ہے بندوں کو جو آڈٹ میں ہوتے ہیں، وہ بعد میں کسی اور بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئٹ کر جاتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کو اچھی پے مل رہی ہوتی ہے، اچھا پیکج مل رہا ہوتا ہے، تو وہ آڈٹ سے کوئٹ کر کے اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. مینس ڈگری کے ساتھ ساتھ اچھا کمیونیکیشن اسکل اور کنیکشن بلڈنگ ہونا بھی ضروری ہے اس میں. ایگزیکٹلی اس کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز میں جمعیت بہت اچھا کام کر رہی ہے کمیونیکیشن اسکل کے اوپر، آپ کے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر. تو اس میں اگر اسٹوڈنٹ جانا چاہیں تو وہ آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. میں نے سب سے پہلا جو میں نے اپنا آڈٹ کیا تھا پورے 1 سال کا انٹرنل آڈٹ تھا، وہ میں نے جمعیت کا کیا تھا. اور سیم وہی پروسیجر میں آ کے بھی کمپنی میں اپلائی کر رہا ہوں اس میں، اور اس آڈٹ کے پروسیس میں اور جو آج کل آڈٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت جو جمعیت نے پروسیس ڈراپ کیا تھا وہ ان کے پاس کہاں سے آئے، حالانکہ وہ سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. کوئی ایسا میسج جو آپ ہماری یوتھ کو، ہماری آڈینس کو اسکلفل پاکستان کے لیے دینا چاہیں؟ ایسا میسج کے لیے میرے الفاظ زیادہ میٹر نہیں کرتے، بندے کی اپنی اسکل میٹر کرتی ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. یہ ہے کہ جس فیلڈ میں بھی تمہارا انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں گھس جاؤ، اور اللہ پہ امید رکھیں. جو حقوق اور فرائض اس نے آپ کے اوپر نافذ کیے ہیں ان کی ادائیگی کو بہتر بنائیں، اور دعا کریں کہ وہ آپ کو زندگی اور آخرت میں کامیاب کریں. آمین. اور فوکسڈ رہیں اور کنسسٹنٹ رہیں، کسی ایک کام کو پکڑا ہے تو اسی کے ساتھ جڑے رہیں، بجائے کہ ہر دن آپ اپنا نیا کام شروع کریں. جی بالکل. اسٹوڈنٹ لائف میں تو دلشاد، یہ ہوتا ہے کہ بندہ فیلڈ چینج کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ بھائی جان اب آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ نے کیا کرنا ہے فیوچر میں. ریلیٹیوز بھی پتانے مارتے ہیں کہ ڈگری تو تمہاری کمپلیٹ ہوگی، ابھی تک تم ویلے بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہے وہ ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں آپ جتنی بھی چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن جب آپ گریجویشن ہو جاتا ہے، زیادہ تر موسٹلی بچے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، خیر یونیورسٹی ٹاپ آخری ہوتی ہے گریجویشن یا ماسٹر کی ڈگری آپ نے کی، تو وہاں تک تو وہ کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتے. ان کے پاس کوئی اس طرح کی اسکل نہیں ہوتی ہے، بس وہ شوگر میلے میں گیا، کلاسز بنک کی، کیفیٹیریا پہ گیا، کھایا پیا واپس آ گیا، یہ سب ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم کو میرے خیال سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. وہ ٹائم بہت پریشیس ٹائم ہوتا ہے، جو آپ کی اسٹڈی مٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ اگر اسی ٹائم پریکٹس میں کنورٹ کریں گے تو آپ کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ مؤثر ہوگا. میں نے 2020 میں ڈگری سٹارٹ کی تھی اپنی گریجویشن کی، اور میں نے 2020 سے ہی جاب سٹارٹ کر دی تھی، پارٹ ٹائم جاب اسی کے ساتھ. اور میں نے 2024 تک وہ جاب کنٹینیو کی. میں نے اس دوران 3 جابس کی. سب سے پہلے میں نے سیلز میں جاب کی 2 سال، 2.5 پونے 3 سال میں نے سیلز میں کام کیا، مارکیٹنگ میں. اس کے بعد میں امیزون کا کام مجھے لگا کہ اس کا اسکوپ ہے، میں اس میں چلے جاتا ہوں. 6-7 ماہ میں نے وہاں پہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر میں بیٹھ گیا. جب آخری سیمسٹر چل رہے تھے تب میں نے کوئی کام نہیں کیا. اس وقت میری ایک اور ذمہ داری لگ گئی تھی یونیورسٹی میں ہی، تو اس کو سر انجام دینے کے لیے مجھے جاب جو ہے وہ نہیں کرنی پڑی. میں پریزیڈنٹ رہا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا اپنے چیلم کیمپس پنجاب یونیورسٹی کا، تو اس سلسلے میں جاب اپنی جاری نہیں رکھ سکا. اس کے بعد جب آخری سیمسٹر تھا، اس میں آخری سیمسٹر کے بعد میں نے انٹرنشپ اسٹارٹ کی تھی آڈٹ میں ہی. سٹی ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک ڈیولپنگ کمپنی ہے جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپنگ کا کام کرتی ہے، وہاں پہ میں نے انٹرنشپ اسٹارٹ کی آڈٹ میں. وہاں سے میرا ایک ریفرنس بنا، میں وہاں پہ بہت زیادہ ریفرنس بنے. پہلے آلریڈی سیلز میں بہت زیادہ کنیکشن بنے، کمیونیکیشن اسکلز بلڈ ہوئیں، اور پبلک ڈیلنگ میں اچھی مہارت آ گئی میرے پاس.
دین امیزون کے کام میں یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا. آپ کے پاس نہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل ڈیولپڈ ہوتی ہیں. یہ جو انفلوئنسر آپ کو کہتے ہیں نا کہ امیزون پہ کام کریں، آن لائن ورچوئل اسسٹنٹ بنے، بٹ کوائن پہ کام کریں، یہ کریں وہ کریں، یہاں پہ انسان کی نہ پبلک ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے اور نہ اس کی کمیونیکیشن کبھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ اسکلز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں. کمیونیکیشن اسکل تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے، آپ کسی بندے کو سن نہیں سکتے یا اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو آپ کسی کام کے بھی نہیں ہیں. آئی تھنک سو کہ انفلوئنسر جس طرح کا کام کہہ رہے ہیں یہ انٹروورٹ بندی کر سکتا ہے. ایکسٹروورٹ بندے کے لیے یا جس بندے نے باہر سوسائٹی میں نکلنا ہے یا معاشرے میں رہنا ہے، اس کے لیے یہ کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کہ وہ یہاں پہ آن لائن ورک بیٹھ کے بس لیپ ٹاپ لیا اور بیٹھ کے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا انٹرنیٹ کے اوپر، یہ تھوڑا مشکل ہے. باقی جو پبلک ڈیلنگز اور کمیونیکیشن اسکلز جس نے ڈیولپ کرنی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی آرگنائزیشن میں ہی جو آلریڈی کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ لنک ہو اور وہیں پہ کام کرے. تو یہاں پہ میں نے پھر آڈٹ میں کام کیا، انٹرنشپ کی، اس کے بعد میں نے وہاں پہ کام کیا. دین اس کے بعد جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو میں نے ایک کمپنی میں اپلائی کیا. بائی لک بائی چانس اللہ کی طرف سے تھا یا جو بھی میری قسمت اچھی تھی کہ میری یہاں پہ ہائرنگ ہو گئی اور میں نے ان کو جوائن کر دیا. جی ذیشان، اور ہاؤس وائف اسپیشلی جیسے میں ہاؤس وائف بینگ اے ہاؤس وائف لیپ ٹاپ پہ ہی بیٹھ کے کنیکشنز بھی بلڈ ہو رہے ہیں اور کمیونیکیشن بھی اچھی ہو رہی ہے، اور کانفیڈنس بلڈر کوچ بھی ہوں اور آن لائن ہی کام کرواتی ہوں. تو وہ لوگ، وہ فیمیلز جو باہر نہیں نکل سکتی اور جن کی ریسپانسبلٹی زیادہ ہیں اور وہ گھر سے بھی بیٹھ کے بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. اب جیسے آپ لاہور سے اور میں فیصل آباد سے ہوں، تو ہم ایک ہی اسٹوڈیو میں ایک ہی ٹائم پہ بات کر رہے ہیں اور آپ ہی کی جو اسکل ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور آڈٹ ایگزیکٹو کے بارے میں آج ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ یوز پہ ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے یوز کر رہے ہیں. آپ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں گھر میں بھی بیٹھ کے کنیکشنز بلڈ کر کے تھرو لیپ ٹاپ. تو مجھے سب بہت سے اچھا پہلے یہ لگا آپ بتائیں، سے. تھینک یو سو مچ. آپ آئے. جی، آپ کو اس کام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ جب میں مارکیٹنگ ایجنسیز کے لیے پوڈ کاسٹ کرتی ہوں تو اس کا وہ مجھے پے کرتے ہیں، مطلب میں ارن کر رہی ہوں ایز اے پوڈ کاسٹر. ٹھیک ہے. جاب ہے میری، یہ ٹھیک ہے. پروفیشن ہے، ٹھیک بینگ ہے. اے پروفیشن، اینڈ یہ جاب ہے میری، مطلب اوکے. اس کا مجھے پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کائنڈلی ریویو دے دیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آنا، اور تھینک یو کچھ ویری مچ ڈاؤٹ. فار انوائٹنگ می. بہت اچھا لگا. کرتے رہیں، ڈٹے رہیں اور اپنے جذبوں کو متزلزل نہ ہونے دیں. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. انشاءاللہ جب ہم ہمت پکڑ لیتے ہیں اور قدم بڑھا لیتے ہیں تو اللہ پاک ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور ہمیں ایسے ہی ہمت باندھے رکھنی ہے اور قدم بڑھائے رکھنے ہیں. یہی پیغام تھا میرا آج کے اس پروگرام کا. تھینک یو سو مچ ونس اگین ذیشان علی. تھینک یو سو مچ آڈینس. اللہ حافظ. اللہ حافظ.